अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदेद। हुक्मरान इत्तेहाद नए दर्द सर में मुब्तला हो गया, जोड़ तोड़ दोबारा शुरू हो गए, राब्ते शुरू हो गए, मुलाकातों का आगाज़ हो गया। इंपॉर्टेंट मुलाकात आज भी हुई है, 2 दिन से मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब गए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करने, और वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इशू था वो था 13 जून का मार्का जो पंजाब के अंदर रूनुमा होगा, और इस मार्के में बुनियादी तौर पर इस बात का तयन होगा कि क्या हमजा शहबाज साहब की हुकूमत वाक़तन मुस्तहकम और मजबूत है, अपने पैरों पर खड़ी है, और क्या वो इस पोजीशन में मौजूद है कि पंजाब को सर्व कर सके और पंजाब के अवाम को रिलीफ दे सके। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुकी है, क्योंकि बनी गाला से भी कुछ अहकामात आए हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो जानिबदारी है वो भी अभी बहुत हद तक यकीनी हो चुकी है। लिहाजा 13 जून से ऑनवर्ड जो हफ्ता 10 दिन होगा वो पंजाब की सियासत के लिए बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज होगा, और इसी हंगामा खेजी के दौरान हमजा शहबाज साहब अपनी काबीना की तौसी करने जा रहे हैं। कल 20 सूबाई वज़रा हलफ लेंगे गवर्नर हाउस में, और इसी के साथ साथ जो वज़रा के दरमियान जो महकमों का तयन है उसका ऐलान भी किया जाएगा, और मुमकिन तौर पर नए वज़ीर ख़जाना का भी ऐलान किया जाएगा। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो डेडलॉक आया हुआ था, उस डेडलॉक के ख़ात्मे का भी इम्कान पैदा हो गया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। 13 जून को कौन सी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने जा रही है, 13 जून के बाद अगला जो हफ्ता 10 दिन है वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है, और बनी गाला से कौन से अहकामात आए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने तौर पर इस मार्के को सर करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले लाहौर की एक अदालत की कार्रवाई आपके सामने उसका जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका ताल्लुक भी पंजाब और मरकज़ दोनों में मौजूद हुक्मरान इत्तेहाद और इस हुकूमतों की सरबराही करने वाली शख्सियात से मुतल्लिक है, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब हमजा शहबाज साहब। इन दोनों की आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी थी, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से इनकी ज़मानतों के इखराज या ज़मानतों को की तौसीक के हवाले से मामला ज़ेर गौर था। FIA की ये रिक्वेस्ट थी अदालत के सामने कि जनाब इन दोनों शख्सियात की ज़मानत जो अबूरी ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए, और इन दोनों शख्सियात की कस्टडी दे दी जाए FIA को, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे ख़ुद बात भी कर सकें और तफ्तीश के अंदर जो कुछ नए पहलू हैं वो तलाश कर सके। लेकिन आज अदालत ने पहले समाअत के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज किया, और बाद में FIA की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब की ज़मानत में तौसीक कर दी, और इसका अब फैसला भी जारी कर दिया गया है। इस समाअत के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने केस के लिए दलाइल ख़ुद दिए, और जब FIA ने अपने दलाइल ख़त्म किए यानी उनकी ज़मानत की मनसूखी के लिए, तो FIA तो शहबाज शरीफ साहब ख़ुद चले गए रोस्ट्रम पर, और उनका ये कहना था कि जनाब मेरा हक़ है कि मैं अपनी ज़मानत के बारे में अदालत को हक़ाइक़ बताऊँ। शहबाज शरीफ साहब ने इसके बाद दलाइल देने का सिलसिले का आगाज़ किया, और उनका ये कहना था कि FIA का केस भी इनफैक्ट वही केस है जो नैब ने बना रखा है। मेरे ख़िलाफ़ आशियाना हाउसिंग और रमज़ान शुगर मिल्स के केस बनाए गए, और जज साहब ने इस मौके पर उनसे पूछा कि जनाब ये जो शुगर मिल का केस है जिसमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में से मुख्तलिफ़ पैसे आपकी कंपनी के मुलाजमीन के अकाउंट्स में आए, तो इस कंपनी के साथ आपका ताल्लुक़ क्या है। तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मेरा इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस कंपनी में मेरा ना कोई शेयर है, ना मैं इस शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक हूँ, और मेरा चूँकि किसी तरीके से भी इसके साथ कोई लिंक नहीं बनता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है विक्टिमाइजेशन के लिए इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। और साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि जब इस केस के अंदर मेरी ज़मानत हुई है और ये मामला लेके गए हैं वो हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ तफसीली फ़ैसला दिया, बल्कि जब नैब मेरे ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि जनाब इसमें इन्वॉल्वमेंट के आप कुछ सबूत दें, तो वहाँ से नैब दुम दबाकर भाग गया, यानी उनके पास कोई सबूत नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे जो है वो रिहाई मिली है। और मेरी रिहाई इस बात का सबूत है कि ये जो तमाम के तमाम केसेस हैं ये विक्टिमाइजेशन की ही वजह है, और ये वजह है कि मैं आज आपके सामने सर उठा के खड़ा हूँ। क्योंकि अगर
کرپشن کی ہوتی تو میرے پاس اور بھی بہت سارے ذرائع تھے جہاں پر بیٹھ کر میں یہ مینوپولیشن کر سکتا تھا، لیکن میں نے کسی قسم کی کوئی مینوپولیشن نہیں کی. اور جو کیسز ہیں تمام کے تمام، اب تو اس بات کے بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں کہ یہ جو نیب ہے یہ انفیکٹ عمران خان صاحب کے دباؤ پر کام کر رہا تھا. اب اس کیس کا تو خیر جو ہے ضمانت ہے شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ صاحب کی، اب وہ تو اس کی توثیق ہو گئی ہے، لیکن اس کیس کے ساتھ یا نیب کی طرف سے جو یک طرفہ کارروائیاں ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہے سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، وہ سرتا پا والی طیبہ گل صاحبہ کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو تھی، وہ شیئر ہوئی تھی. تو اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے سلیم صافی صاحب کو ان کے یوٹیوب چینل کے لیے ایک انٹرویو دیا اور وہاں پر انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکشاف کیا کہ میرے پاس تو نیب کے بہت سارے افسروں کے بہت ساری چیزیں موجود تھیں جو میں نے اپنی ایک یو ایس بی کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور وہ یو ایس بی مجھ سے عمران خان صاحب نے لے لی تھی. انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ میں عمران خان صاحب کے کہنے پر پرائم منسٹر ہاؤس میں 10-15 دن رہی ہوں، اور اس دوران میں نے اگر کہیں آنا جانا بھی ہوتا تھا تو اس کے تمام تر اخراجات عمران خان صاحب ہی اٹھاتے تھے. انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ سب سے پہلے جو چیئرمین نیب ہیں ان کے خلاف جو شکایت ہے وہ میں نے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو سٹیزن پورٹل بنایا ہوا تھا وہاں پر درج کروائی تھی، اور اس کا انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہے اس کا ریفرنس نمبر، یہ ہے اس کا آئی ڈی، اور باقی جو پوری وہاں سے آئی تھی ڈیٹیلز وہ انہوں نے شیئر کی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سٹیزن پورٹل پہ یہ چیزیں آنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا، مجھے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا، عمران خان صاحب نے میرے ساتھ بات کی، میں نے عمران خان صاحب کو وہ یو ایس بی دی، اور پھر اس یو ایس بی کے ذریعے عمران خان صاحب نے جو ایک ویڈیو تھی وہ اپنے جو دستے راز تھے جن کا ٹی وی چینل تھا نیوز 1 ان کے ذریعے وہ ویڈیو جو ہے وہ چلائی، اور اس ویڈیو کے وجہ سے جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں ان پر دباؤ رکھا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، اور اس چکر میں عمران خان صاحب نے مالم جبہ اور ہیلی کاپٹر سکینڈل سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ایکوٹ کرایا، انکوائریز ختم کرائیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیب اس وقت عمران خان صاحب کے ہاتھوں بہت ہی حد تک کمپرومائز ہو چکا تھا. اب وہ جو ویڈیو تھی وہ تو اب اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، ہر ایک پلیٹ فارم پر بھی موجود ہے، اور اس ویڈیو سے ابھی تک اس کی صحت سے انکار اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی باضابطہ طور پر تحقیقات نہیں ہوئی، اس کا کوئی فرنزک نہیں ہوا. لیکن یہ بات تو بالکل اس کے نتیجے میں طے ہے کہ چیئرمین نیب، اس وقت کے چیئرمین نیب آ چکے تھے ایک کمپرومائزڈ پوزیشن پر، اور اس کمپرومائزڈ پوزیشن پر آنے کے بعد ان کا جو رٹ تھی اپنے ادارے پر وہ ہو گئی کمزور، اور اس کے نتیجے میں نیب ایک ٹول بن گیا عمران خان صاحب کے ہاتھوں. اور پھر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے جس بندے کے خلاف جو انکوائری کا آرڈر کیا وہ انکوائری ہوئی، لیکن جب عدالتوں کے اندر ثبوت مانگنے کا معاملہ آیا تو اس کے بعد سے نیب بھاگ گیا. ابھی اب مریم صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی دیکھ لیں، گزشتہ 6 ماہ سے عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب اب نیب نے شواہد پیش کرنے ہیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک اس کیس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پیروی نہیں ہوئی. نیب اب تک 4 پروسیکیوٹرز وہاں پر تبدیل کر چکا ہے. پروسیکیوٹرز تبدیل ہوتے ہیں، 1 مہینے کا کیس سٹڈی کے لیے وقت لیتے ہیں، اگلے کیس کے اگلی سنوائی کے اندر نیا پروسیکیوٹر آ جاتا ہے، لیکن پروسیکیوٹر آ جاتا ہے، ریکارڈ نہیں آتا، وہ ثبوت نہیں آتے جو مریم صاحبہ کے خلاف پیش ہونے تھے. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو وہ فیبریکیٹڈ ہی نظر آتی ہیں. البتہ فیصلہ تو اس کا عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ایک یہ جو پولیٹیکل رنگ بازی ہوتی ہے نا یہ مقدمات کے حوالے سے، یہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ عروج پہ ہے. اور اب بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسی ہی صورتحال کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر بھی اب عمران خان صاحب کے مخالفین، سیاسی مخالفین کی حکومت آ چکی ہے، اور اب اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہاں پر بھی ایسی ہی کسی کیفیت کو دہرایا جائے گا جو یقینی طور پر غلط ہے. کسی بندے نے کرپشن کی ہے، ثبوت ہیں، وافر مقدار میں ثبوت ہیں، ناقابل تردید شواہد ہیں، تو ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ واقعتاً پتہ چل جائے. اگر نواز شریف صاحب کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پر کارروائی بھی ہونی چاہیے اور سزا بھی ملنی چاہیے. آصف علی زرداری صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، بلاول ہوں، مراد علی شاہ ہوں، XYZ جو مرضی ہو، جس نے بھی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن احتساب کے قانون کو وکٹمائزیشن کے لیے استعمال
نہیں ہونا چاہیے، جو یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ وتیرہ بن چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کون سی صورتحال ہوتی ہے۔ البتہ پنجاب کے اندر جو گھڑمس کی لڑائی بننے والی ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنس اختیار کر چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 25 اراکین اسمبلی ڈی سیٹ ہو گئے۔ ڈی سیٹ ہونے کے بعد اس بات کا مطالبہ آیا موجودہ اپوزیشن کی طرف سے جو پنجاب میں ہے کہ جناب جو قائد ایوان ہیں حمزہ شہباز صاحب، ایک تو ان کا انتخاب ہی جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، وہاں پر قواعد کی خلاف ورزی کی گئی، اور اگر اس بات کو فرض بھی کر لیا جائے کہ ان کا انتخاب درست تھا تو اس وقت وہ اکثریت کی حمایت سے محروم ہو چکے ہیں، اور جو ان کو آئینی نمبر چاہیے وہ اس وقت ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں حمزہ شہباز صاحب اور ان کی پنجاب حکومت 13 جون کو صوبائی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو بجٹ ہے یہ اس موقع پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر ایک نیا سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پنجاب کے اندر اس وقت جو اسپیکرشپ ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس، اور چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت الائنمنٹ میں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب دونوں اس بات کا واضح طور پر اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کو کسی بھی طور پر انٹیکٹ نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ پرویز الہی صاحب تو یہ بات واضح طور پر کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا ان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ چیف منسٹر کا اوتھ لینے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے تاکہ مرکزی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے کہ وہ نئے الیکشنز کرا سکے۔ اب جو صورتحال ہے، آئینی صورتحال، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بجٹ ہے وہ تو سمپلی سادہ اکثریت سے منظور بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ بجٹ انٹیکٹ بھی ہو جائے گا، لیکن جو کارڈ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس وہ ہے بہت ہی زیادہ خطرناک، کیونکہ ووٹنگ کرانی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، مطالبات زر کو منظور یا مسترد کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، کٹوتی کی جو تحریکیں یہاں پر پیش کی جائیں گی ان کو پیش کرنے کی اجازت دینی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، یا ان کو پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، فلور کس کو دینا ہے، کس کو بات کرنے کا موقع دینا ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ لہٰذا پنجاب اسمبلی کے اندر یہ جو بجٹ کا سیشن ہوگا یہ انفیکٹ گرما گرمی کا ایک بھرپور اس کے اندر مظاہرہ کیا جائے گا، اور اسی دوران اس بات کی بھی خبریں چلتی رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں میں وزارتوں کے درمیان کچھ اختلافات پائے جاتے تھے، جس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو آنا پڑا لاہور اور حمزہ شہباز صاحب سے ہوئی ان کی ملاقات، اور اسی دوران پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا کہ ان کو وزارت خزانہ دی جائے، اور وزارت خزانہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو دینے پر آمادہ نہیں تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کابینہ میں شامل بھی ہوں اور وہ وزیر خزانہ بھی بنے، اور اس کے لیے جو مسلم لیگ نون ہے وہ اپنے اس موقف پر اڑ گئی، جس کے بعد کچھ لین دین ہوا، کچھ اور جو وزارتیں تھیں جو وزارت خزانہ کے بعد امپورٹنٹ وزارت ہے، جیسے پلاننگ کی وزارت ہے، جیسے کمیونیکیشن اینڈ ورکس کی وزارت ہے، جیسے بلدیات کی وزارت ہے، جیسے زراعت کی وزارت ہے، کچھ امپورٹنٹ وزارتیں ہیں جو اب پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی اور پیپلز پارٹی اس پر اب مطمئن ہوگی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور باقی حکمران اتحادی جماعتیں یہ چاہ رہے ہیں کہ اب چودھری شجاعت حسین اس ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر ذرا اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرے، وہ پارٹی کے صدر ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو مسلم لیگ کاف کے اراکین کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیں، کیونکہ آرٹیکل 63A کے تحت اب چونکہ اس کی صدارتی تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور جو 3 اس کے اندر آپشنز ہیں وہ بڑی واضح ہیں، یعنی قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد، قائد ایوان کے لیے اعتماد کا ووٹ اور فنانس بل کی منظوری، یہ وہ 3 ایسے شعبے ہیں، یہ آئینی ریکوائرمنٹس ہیں جہاں پر اگر پارٹی سربراہ کی طرف سے ہدایت آ جائے اراکین اسمبلی کو کہ آپ نے اس طرف ووٹ دینا ہے یا اس طرف ووٹ نہیں دینا، تو پارٹی پابند ہوگی، پارٹی اراکین پابند ہوں گے اس کے لیے ووٹ کرنے پر، اور یہی وجہ ہے کہ
آصف علی زرداری صاحب نے جب حکمران اتحاد کے سربراہوں کو کھانے پر مدعو کیا تھا بجٹ سے ایک دن پہلے، تو وہاں پر بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا، ان کو خصوصی طور پر پروٹوکول بھی دیا گیا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ وہ اب اپنا رول پلے کریں۔ چودھری صالح حسین صاحب اور چودھری شافع حسین صاحب نے تو حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات میں ان کو اس بارے میں یقین دلایا تھا کہ وہ مسلم لیگ کاف کے ووٹ، ایم پی ایس کے ووٹ دلوائیں گے بجٹ کے حق میں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اس پر کون سا رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے یہ واضح طور پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر اس بات کی ہدایت جاری کر دی اور اراکین اسمبلی کو باضابطہ طور پر جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے کہ جناب آپ نے بجٹ کے حق میں ووٹ دینا ہے، تو پھر مسلم لیگ کاف کے اراکین کے پاس آپشنز ختم ہو جائیں گے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ نہ دیں یا بجٹ کو منظور کرانے میں اپنا رول پلے نہ کریں، اور یہی وہ صورت ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اور یہی وہ وجہ ہے جس پر بنی گالہ سرکار اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان اب اس وقت گفت و شنید جاری ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر ہرڈلز کو کریٹ کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اگر ہرڈلز وہ کریٹ کریں گے، دیکھیں اسپیکر کا رول ایسا ہے جس نے پورے ہاؤس کو چلانا ہے۔ اگر اسپیکر جانبدار ہوگا، اگر اسپیکر کمپرومائزڈ پوزیشن میں ہوگا، تو پھر ہاؤس کی کارروائی کو بھی وہ جانبدارانہ انداز میں ہی چلائے گا، اور جو ووٹنگ کا عمل ہے سارے کے سارے عمل کی نگرانی کرنی ہے اسپیکر صاحب نے، اور اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے سیکرٹری اسمبلی نے۔ اب سیکرٹری اسمبلی خان محمد بھٹی صاحب بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپنلی آج سے نہیں طویل عرصے سے ان کے کیمپے ہیں، جسے وہ شیخ رشید صاحب عموماً کہتے ہیں نا کہ وہ جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی، تو خان محمد بھٹی صاحب بھی جو سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جیب کی گھڑی ہیں، ہاتھ کی چھڑی ہیں، جہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کو جو ہدایت کرنی ہے وہی کام انہوں نے کرنا ہے۔ اب اگر ووٹنگ کے لیے جو کاؤنٹنگ کا پروسیجر ہے اس کے اندر کوئی لیپس کر دیا جائے، لوگوں کو گنا نہ جائے، یا جو شو آف ہینڈز ہیں وہاں پر کوئی چیز کو ہینکی پھینکی کر دی جائے، تو ایک بہت ہی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی جو پنجاب گورنمنٹ کے قائم رہنے میں سوالیہ نشان اس پر پیدا ہو، کیونکہ اگر فنانس بل پنجاب گورنمنٹ منظور نہ کرا سکی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اور اس کے بعد یا تو نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا یا پھر اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے گا، اور یہی وہ گیم ہے جو اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب کھیلنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی مدد سے۔ اور اب اس سارے سینیریو کے اندر چودھری شجاعت حسین صاحب کا رول بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، تمام نظریں ان کی طرف ہیں، تمام امیدوں کا مرکز بن گئے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب اپنا جو رول ہے وہ کیسے ادا کریں گے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب بطور سیکرٹری جنرل وہ اپنا رول ان کی ہدایت پر سامنے آ کر ادا کریں گے، یا چودھری شجاعت حسین خود سامنے آ کر ہدایت جاری کریں گے۔ اب کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا، یہ جو گرے ایریا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ گرے ایریا ختم ہوگا تو اس کے بعد معاملات آگے چلیں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ گرے ایریا 13 جون سے پہلے ختم ہونا چاہیے، اور بجٹ کی منظوری سے پہلے یہ تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، اور اس کے بعد ہی بجٹ کی منظوری کے عمل کا آغاز ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔